Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official and a very happy Christmas to all our Christian brothers and sisters. जो पाकिस्तान में हैं उनको भी और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको भी. आम इंतखाबात पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बज़ाहिर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी एक ट्रैजेक्टरी है जो बड़ी कंट्रोवर्शियल है. और अब जब स्क्रूटनी का अमल स्टार्ट हो गया है, दिस इज़ द सेकंड फेज़ जिसमें नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो चुके हैं और अब कागजात की जांच पड़ताल जिसको कहते हैं वो की जाएगी. बेसिकली पेपर्स को देखा जाता है हर कैंडिडेट के, किसी में कोई कमी बेशी हो, किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो, किसी के ऊपर कोई कहीं पे किसी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना हो, उन्होंने कहीं डिफ़ॉल्ट कर रहे हो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, किसी भी इदारे में, FIA, CIA, नेशनल इदारे जितने भी हमारे सिक्योरिटी के हैं उन सब से भी क्लियरेंस लेनी होती है. सो इट्स अ लेंथी प्रोसीजर और ये कभी भी इतना रेलेवेंट ना होता अगर पाकिस्तान में 9 मई का वाक़या ना हुआ होता और उसके बाद से होने वाले एक तसलसल के साथ PTI के साथ जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, अगर उनको आप कॉन्टेक्स्ट में रखें तो ये जो स्क्रूटनी का अमल है ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर सो मैनी पीपल फ्रॉम PTI जिन्होंने जेल से अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जेल में नहीं हैं लेकिन हाइडिंग में हैं, रपोश हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस हैं ओपनली और उनके इस वक्त CNIC भी रिजेक्ट हो चुके हैं. सो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होने तक तो आपको कोई नहीं रोक सकता, वो तो कोई भी करवा सकता है. एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैज़ अ राइट कि अगर वो कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन तो वो अपने पेपर्स जमा करा सकता है. उसके बाद असल प्रोसीजर शुरू होता है. क्या जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस? ऑफ कोर्स नहीं. ये तो एक जेनेरिक क्वेश्चन था जिसका जवाब भी बड़ा ऑब्वियस था. बट आप इस कॉन्टेक्स्ट में जब इसे देखते हैं कि इस वक्त बेशुमार कैंडिडेट्स, बाय द वे सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स 2400 एंड समथिंग जो हैं वो PTI की तरफ से जमा हुए हैं और दूसरे नंबर पे नून लीग है. अब जब स्क्रूटनी होगी तो जिन लोगों पे FIRs हैं, ऑफ कोर्स उस स्क्रूटनी के अमल में उनके साथ क्या होता है. जो लोग रोपोश हैं और उनके ऊपर FIRs हैं और जो लोग जेल में हैं और उनके ऊपर FIR हैं, उन दोनों के साथ क्या होता है, ये एक अलहदा क्वेश्चन है. जो लोग 9 मई के केसेस इस वक्त ट्रायल के फेज़ में भुगत रहे हैं, उनमें से भी कई लोगों ने अपने पेपर्स जमा कराए हैं, जैसे हमाद अजहर हैं. मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि पेपर्स फाइल करके एक अपना राइट एक्सरसाइज करने की कोशिश की है, बट एट द सेम टाइम स्टेट उनको कैसे ट्रीट करती है दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चनेबल. सो ये सब सूरत हाल सामने आएगी बाय 30th of December, जब फाइनल लिस्टें प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि कौन कौन से नॉमिनेशन पेपर्स किस किस पार्टी से एक्सेप्ट हो गए हैं. और उसके बाद 3 दिन का टाइम होगा उनको चैलेंज करने के लिए. अगर कोई अपने पेपर्स में रीज़न देख के कि किस रीज़न से उसके पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं या उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगी है, अगर उसको करेक्ट कर सकता होगा तो वो करेक्ट करेगा, अदरवाइज इट वुड स्टैंड कैंसल्ड. वो पेपर्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे. उसके बाद किसी के पास ऑप्शन नहीं होगी कि वो कंटेस्ट कर सके इलेक्शन को. हाँ, वो अदालत में ज़रूर जा सकता है और ये तो मामला फिर आपको पता है जब अदालतों में जाता है तो उसका कोई एंड नहीं होता. ये सिंपलेस्ट टर्म में मैंने आपको सिचुएशन एक्सप्लेन की है. उससे होगा ये कि जो लोग PTI के इलेक्शंस कंटेस्ट करना चाहते हैं उनमें से जो एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी उसका पता चलने के बाद, और जो एक दूसरा प्रॉब्लम इस वक्त बल्ले के निशान का चल रहा है उसका भी अभी सॉर्ट आउट होना बाकी है. पेशावर हाई कोर्ट में सुबह फाइल कर रही है पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी ज़्यादा लीगल हिचेस हैं PTI के लिए इन इलेक्शंस में, उसके बावजूद वी मस्ट से कि दे आर पुटिंग अप अ वेरी गुड फाइट. हाइडिंग में होते हुए वकीलों के ज़रिए से ख़वातीन जिस तरीके से बाहर आई हैं, ये पॉलिटिकल एक्टिविज़म बहरहाल इसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज़ ये पल्स होता है किसी मुल्क की डेमोक्रेसी का. अगर सारे सरेंडर कर दें, अगर लोग अपना जो राइट किसी भी शक्ल में है, पॉलिटिकल राइट वोट डालने का और वोट लेने का, वो एक्सरसाइज करना छोड़ दें, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग, विच मीन्स कि आपकी जो सोसाइटी में टेंडेंसी है टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स वही रिसीड करती जा रही है. लेकिन हमने देखा ये है कि इतनी सख्ती और कागजात नामजदगी जो छीने जा रहे हैं लोगों से, लोगों के घरों पे जो रेड्स हो रही हैं, उसके बावजूद पीपल आर नॉट बैकिंग ऑफ. बहरहाल स्टेट के साथ आप टकरा नहीं सकते
اور یہ ایک واقعہ جو ہوا اس کے بعد سے پی ٹی آئی نے اس کو میرا خیال ہے بہت دانش کے ساتھ ڈیل نہیں کیا. اینڈ وین آئی سے پی ٹی آئی مین اٹس ٹاپ لیڈرشپ, اینڈ آف کورس وہ عمران خان ہی تھے. یہ بہت پہلے پاسبل تھا کہ عمران خان اپنے آپ کو 9 مئی کے لوگوں سے بالکل علیحدہ کرتے, کیٹیگوریکلی کہہ دیتے کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں حصہ لیا, اور پھر شاید ان کے پاس کم از کم یہ ایک راستہ باقی رہتا کہ وہ الیکشنز کنٹیسٹ کرنے کے لیے بالکل سیپریٹ اسٹریم بنا سکتے ان لوگوں سے جو 9 مئی میں ملوث تھے. بٹ یہ سب کچھ جس انداز میں ہوا, جس طریقے سے ہوا, جس ٹائم پہ ہوا, تب تک وہ اپنا بیانیہ اتنا اسٹرانگ بنا چکے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو لے کے, سائفر کو لے کے, کہ اس سے بیک آؤٹ کرنا شاید ان کے لیے ممکن نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان آن ہز اون ابھی تک اسی بیانیے پہ قائم ہیں. سائفر کیس میں جب بھی ان کی حاضری ہوتی ہے وہ اسی بیانیے پہ قائم ہیں, وہ اپنے اسی بیان پہ قائم ہیں. ہاں, اب وہ آگے پارٹی کو کیسے اسٹیئر کرنا چاہتے ہیں وہ روز بروز کویسچنیبل اس لیے ہوتا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن بہت بائسڈ رول پلے کر رہا ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ابھی تک الیکشن سے کوئی 1 مہینہ پہلے یا 40 ڈیز پہلے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کتنے دن رہ گئے ہیں, 8 فیبری کو جو الیکشنز ہونے ہیں, ابھی تک کوئی ایک پارٹی اپنا منشور نہیں پیش کر سکی. دس از ریئلی الارمنگ کہ ہم لوگ اتنے ارریلیونٹ ہو گئے ہیں فرام دا ریالٹی. الیکشنز کا بیسک پرپز ہی یہی ہوتا ہے کہ واٹ ڈو یو ہیو ٹو آفر ٹو دا پبلک. آپ کیا پرومس کر رہے ہیں لوگوں سے, آپ گورننس کا کون سا ماڈل لا رہے ہیں, آپ کس پالیسی کے اوپر اپنی ساری الیکٹورل کیمپین کھڑی کر رہے ہیں. لیکن یو نیم اٹ, اس وقت کسی پارٹی کا منشور آؤٹ ان دی اوپن نہیں ہے. جس سے بات ہوئی ہے وہ سب کہتے ہیں تیار ہو رہا ہے, تیاری کی سٹیج پہ ہے. اور اگر ایک پولیٹیکل پارٹی تقریباً 40-45 ڈیز پہلے تک اپنے منشور کے لیے ہی تیار نہیں ہے تو دیٹ از اسپیکنگ فار اٹ سیلف کہ اٹ از جسٹ پاور بروکرنگ, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پیپل. اور اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے لوگوں کے ساتھ پولیٹیشینس کا کہ یہ آبویس ہو گیا ہے کہ اب اقتدار میں آنے کے لیے ان کو آپس میں پاور شیئرنگ فارمولاز کرنے پڑتے ہیں, ان کو منشور نہیں بنانے پڑتے. یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی. یہ بات اس لیے بہت الارمنگ ہے کہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, جس میں انہوں نے ویسٹڈ انٹرسٹس کا ورڈ یوز کیا ہے کہ پولیٹیشینس یا کسی بھی گروپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے جو اس وقت کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے IMF کے ساتھ وہ ڈی ریل ہو سکتا ہے. بہت لیمن لینگویج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ورلڈ بینک کی طرف سے جو رپورٹ ہے یہ کیا کہہ رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ کئی ایسے ایگریمنٹس جو ہمارے ساتھ وہ کر چکے ہیں وہ اس کو ریورس کر سکتے ہیں بیکاز آف دا ویسٹڈ انٹرسٹ. بیکاز جو بھی پولیٹیکل پارٹی اپنی گورنمنٹ بنائے گی آف کورس دے ہیو دیئر اون ایگس ٹو گرائنڈ, دے ہیو دیئر اون پالیسیز. جس طرح ڈار صاحب آتے ہیں ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, جب اسد عمر آئے تھے ان کی ایک اپنی اپروچ تھی, جب شوکت ترین آئے تھے ان کی ایک اپنی اپروچ تھی. تو اس لیے ان کو اس چیز کا خطرہ ہے کہ یہ جو 9 منتھس کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا جس کی فرسٹ ٹرانش ملی شہباز شریف گورنمنٹ کو, دوسری ٹرانش ملی اس گورنمنٹ کو جو کہ نگران گورنمنٹ ہے. اور بائی دا وے دس از 132nd, آج 132واں دن ہے اس گورنمنٹ کو, نگران سیٹ اپ کو, جو کہ 90 دن کے لیے اصل میں آیا تھا. 3rd ٹرانش ملے گی آنے والی گورنمنٹ کو. آنے والی گورنمنٹ کو وہ اس شرط پہ ملے گی کہ وہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کو انشور کرے, بیکاز یہی وہ ہمارا ویک ایریا ہے جس پہ ورلڈ بینک بھی کنسرنڈ ہوتا ہے, جس پہ IMF بھی کنسرنڈ ہوتا ہے. اور ہم پچھلی دفعہ تو ڈیفالٹ کے قریب تک چلے گئے تھے کہ ہم کنٹینیوٹی نہیں رکھتے اپنے پالیسیز میں, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, ہم جو اگری کرتے ہیں ہم بعد میں جا کے اس کو ٹرانسپائر نہیں کرتے انٹو ریالٹی. وہاں پر کچھ سائن کر کے آتے ہیں, یہاں پہ لوگوں کو پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے سبسڈیز دینا شروع کر دیتے ہیں, یا وہ سیگمنٹس آف سوسائٹی جیسے ریئل اسٹیٹ ہے, جس طرح شوگر مافیا ہے, جس طرح تاجر برادری ہے, جب وہ باہر نکل آتی ہے تو ساری گورنمنٹس اس سے بلیک میل ہوتی ہیں, ان کو سبسڈیز بھی دینی پڑتی ہیں اور آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں لا پاتے. تو عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں الیکشن کے بعد نئی حکومت کئی اقدامات کو ریورس کر سکتی ہے. منظم مفاد پرست طبقہ تیزی سے ضروری اصلاحات کو ریورس کر سکتا ہے.
دس از ویری الارمنگ، اور یہ بہت ہارڈ ورڈز ہیں. یوزلی یہ جو لینڈرز بینک ہوتے ہیں یا جو لینڈر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس طرح کے ورڈز یوز نہیں کرتی، لیکن انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ایک بڑا آرگنائزڈ اپنے انٹرسٹ کو فالو کرنے والا جو گروپ ہے وہ ایک دفعہ جب پاور میں آتا ہے تو وہ چیزوں کو ریورس کر دیتا ہے، جس سے ایک بلو لگتا ہے اس ایگریمنٹ کو جو آپ نے IMF کے ساتھ اور ڈفرینٹ بینکس کے ساتھ سائن کیے ہوتے ہیں. اور اگر اس دفعہ آپ نے ایسا کیا تو لانگ ٹرم میں جو آپ کو بوروئنگ کرنی پڑے گی، جو آپ کو قرضے لینے پڑیں گے، وہ لینے بہت مشکل ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی وہی سچویشن جو PDM گورنمنٹ میں ہم نے دیکھی کہ جب تک IMF نے ان لاک نہیں کیا اسٹینڈ بائی اگریمنٹ، کسی ملک نے، کسی برادر ملک نے ہمارے ساتھ کوئی اکنامک MOU تک سائن نہیں کیا. سو ورلڈ بینک اس چیز پہ بڑی الارمنگ ہے. وہ گورننس کے بھی مسائل دیکھ رہے ہیں، بیسک ریفارمز، اسٹرکچرل ریفارمز جو وہ چاہتے ہیں اسپیشلی ٹیکسیشن میں اور انرجی سیکٹر میں، وہ اس کے لیے بھی کنسرنڈ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے. میں نے یہاں مینیفیسٹو کی بات، منشور کی بات اس لیے کی تھی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، وی کانٹ ایون پریڈکٹ کہ کون سی پارٹی کون سے منشور کے ساتھ کس اکنامک پالیسی کے ساتھ آ رہی ہے. دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار اے پولیٹیکل پارٹی ٹو ہیو اٹس مینیفیسٹو، تاکہ لوگ اسی کی بیس پہ آپ کو ووٹ دیں. اور اگر ہماری طرح کا کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے تو دنیا آپ پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے، جنہوں نے آپ کو قرضے دینے ہوتے ہیں. سو دس سچویشن از آلسو ویری الارمنگ. سو آج زیادہ سچویشن کیونکہ ابھی ڈیولپنگ ہے، ساری سٹوری روز ایک نیا قصہ سامنے آتا ہے پکڑ دھکڑ کا. اور اس میں سے ایک جس نے مجھے بڑا کلک کیا اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی اخلاقیات کا اب سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تھا جب چودھری شجاعت کی بہن نے ریکارڈڈ اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ROs، کس طرح ان کے پیپرز نہیں جمع کیے جا رہے، کس طرح ان کے گھروں پہ ریڈز ہو رہی ہیں. لیکن چودھری شجاعت کی طرف سے یا ان کی فیملی کی طرف سے اپنی بہن کے لیے کوئی ایک جملہ یا کوئی ایک ایکشن بھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا جو ان کے ساتھ ہمدردی کے طور پہ دیکھا جا سکے. اینڈ آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ کہ پاور اور سیاست کیا لوگوں کو واقعی اتنا اندھا کر دیتی ہے اور اتنا ہارٹ لیس اور ایموشن لیس کر دیتی ہے کہ آپ کو بھول جاتا ہے آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی کسی مشکل میں ہے. اگر وہ کسی اپوزٹ کیمپ میں ہے تو وہ اپوزیشن کو صرف سیاست کی حد تک رکھیں. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کم از کم ان کے ساتھ مورل سپورٹ کے لیے جا کے کھڑے ہوں. بٹ سیڈلی وی آر سو ویری ڈیوائڈیڈ رائٹ ناؤ. اور یہ جو کرسی تک پہنچنا ہے پاکستان میں، جو پاور ہے اس کے لیے سب لوگ، کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اخلاقیات ایکسپیکٹ کرنا، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اتنے ہارٹ لیس ہیں کہ ان کی پالیسیز میں لوگوں کے لیے درد ریفلیکٹ نہیں کرتا. جو کچھ سائن کر کے آتے ہیں لوگوں کو بتانا گوارا نہیں کرتے. اگر کچھ سائن ایسا کرتے ہیں جو ان کی مجبوری ہے تو اس کے جواب میں آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں، بہت کچھ نہیں کرتے. اگر پچھلی گورنمنٹ کوئی ایسے پلانس شروع کر کے گئی ہو جس سے غریب لوگوں کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو صرف پولیٹیکل رائیولری میں اس کو بند کرنا جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. اپنی تختی لگانا، دوسرے کی اتارنا، کسی پروجیکٹ کو صرف اس لیے بند کر دینا کہ یہ کسی اور نے شروع کیا تھا. یہ کہانی ہے اس پاکستان کی جس کے بانی ہے قائد اعظم محمد علی جناح، اور جو پاکستان کو ایک ایسا ملک دیکھنا چاہتے تھے جہاں پہ رول آف لا ہو اور سب برابر ہوں. تو سب برابر ہونا تو دور کی بات ہے، برابری کا دور دور تک نام نشان نہیں ہے. ایک اور واقعہ جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ DIG CIA لیاقت ملک جو ہیں انہوں نے لاہور میں ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اوپر دھاوا بول دیا، اپنی فورس دکھائی کہ آئی ایم ناٹ اے نارمل پرسن، یو کین ناٹ میس ود می. ریزن کیا تھی؟ ان کے والد کا وہاں علاج چل رہا تھا اور ان کو کوئی پرابلم تھی کہ شاید کوئی صحیح لک آفٹر نہیں کر رہا تھا یا کوئی کانفلکٹ ڈیولپ ہو گیا. بٹ ایک عام آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب اس کو ایک عام ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر چیک نہیں کر رہا ہوتا. اور آپ کا چاہے ڈائلسس ہونا ہو، چاہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو اور فوراً آپ کی ECG ہونی ضروری ہو، آپ کا کوئی پروسیجر ہونا ضروری ہو، 3 مہینے 4 مہینے سے پہلے کا ٹائم نہیں ملتا. پرائیویٹ ہاسپٹل میں آف کورس وہ لوگ جاتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں.
لیکن اگر آپ پولیس، CIA، FIA ایسے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر آپ میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ آپ وہاں پر اپنی پاور جو آپ کو اسٹیٹ نے دی ہے وہ پرسنل ریزنز کے لیے یوز کر رہے ہیں، آپ نے ہسپتال پہ دھاوا بول دیا، اس سے صرف یہ اندازہ کر لیں کہ اگر انہیں ہاسپٹل پہ اٹیک کرتے ہوئے تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی اور تھوڑا سا بھی یہ نہیں لگا کہ اگر یہ آؤٹ آف پروپورشن بلو ہو گیا تو میں اپنی نوکری سے ہاتھ دھو سکتا ہوں یا آپٹیکلی برا لگے گا، تو اندازہ کریں ایک عام پولیس والا جب ایک عام بندے کو، موٹر سائیکل والے کو، ایون کار میں جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کو جب سائڈ پہ روک کے وہاں پہ اپنی اتھارٹی ایزرٹ کرتا ہے تو ایک عام آدمی کچھ نہیں کر سکتا. This is how helpless a common Pakistani is. This is how stateless we feel at the moment. اور this is how I feel کہ پاکستان وہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا تھا یا جو ہم نے سمجھا تھا کہ ہوگا. بہت سیکولر اسٹیٹ سمجھی تھی ہم نے، جس میں سب اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہوں گے، ہر ایک اپنا بلیف ایکسپریس بھی کر سکتا ہوگا، اپنا اوپینین بھی بول سکتا ہوگا، رائٹ ٹو انفارمیشن، فریڈم آف پریس، یہ ساری چیزیں، میڈیا از دا فورتھ پلر آف سوسائٹی. کتابوں میں پڑھتے پڑھتے ہمیں اس پہ یقین بھی آ گیا، لیکن آج جب پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں تو پتہ چلا ہے یہ سب کتابی باتیں تھیں. یہاں پہ مائٹ از رائٹ ہے، اور مائٹ کون ہے؟ وہ صرف اشرافیہ ہے. تو وہ جو ایک کلپٹوکریسی ہے وچ مینس کہ اشرافیہ کا پاور گریب ہے، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ غریب آدمی تو کیا، مڈل کلاس کا سروائیول بھی اب بہت مشکل ہے. سو ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرس آن دس 147th برتھ ڈے آف آور بیلاوڈ قائد اعظم محمد علی جناح. ایٹ دا سیم ٹائم آج کرسمس ہے. یہ کرسمس بھی بہت آنسوؤں والا تھا، اور مجھے بہت اٹ واز ویری ٹچنگ. آئی ڈونٹ ہیو ورڈس ٹو ایکسپریس مائی سیلف. جب پوپ نے ویٹیکن میں کرسمس کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کو بہت سادگی سے منانا چاہتے ہیں، بیکاز جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، وہ انسانیت کی اتنی تذلیل ہے کہ خوشی منانے کو دل نہیں کرتا. بیت الحم میں، جو کہ ویسٹ بینک میں، اسرائیلی آکوپائڈ ویسٹ بینک میں وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہسٹوریکلی کہا جاتا ہے کہ ہوئی تھی، حضرت داؤد کی پیدائش بھی وہاں ہوئی تھی. بیت الحم میں جو عبادت گاہ میں لوگ موجود تھے انہوں نے بھی وہاں پہ یہی کہا کہ یوزلی یہ جگہ جو ہے یہ میوزک سے گونج رہی ہوتی ہے، یہاں پہ بیلز بج رہی ہوتی ہیں اور ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، لیکن آج یہاں صرف آنسو ہیں، سسکیاں ہیں، بیکاز ہمارے ارد گرد اتنا خون ہے، ربل کے نیچے پتہ نہیں کتنی لاشیں دبی ہوئی ہیں کہ ہمیں خوشی تو یاد ہی نہیں ہے. تو اتنا بھی کنیکٹ کرنا ود دا پیپل آف غازہ وائل اتنی باربیرک وار مانگرنگ ہو رہی ہے US کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، یہ بھی بہت بڑا جیسچر ہے. اور انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یقین بڑھتا ہے کہ انسانیت شاید ابھی بھی زندہ ہے، بٹ ایٹ اٹس ویری لوئسٹ ایب. I'll see you tomorrow.